और आए और खुदा की जिंदा और मीठी आवाज़ हम सबों के साथ शेयर करेंगे। मेरे अज़ीज़ों मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आए मेरे साथ देखें खुदावंद के पाक कलाम में हाथ में से आज खुदा हमसे जो बात करना चाहता है और खुदा कादिर जो हमें सिखाना चाहता है अपने कलाम में हाथ के वसीला से, हम देखेंगे मुकद्दस यशायाह की मार्फत लिखा गया कलाम में खुदा उसके 54 बाब की 55 बाब की एक आयत से हम देखेंगे और ये है 1 से 2, बस 2 आयतें हम गौर करेंगे। बल्कि 3 आयतों तक हम पढ़ेंगे, 3 आयतें हम तिलावत करेंगे। यशायाह 55 बाब 1 से 3 आयत लिखा है, ऐ सब प्यासों पानी के पास आओ, और वो भी जिसके पास पैसा ना हो, आओ मोल लो और खाओ। हाँ, आओ मैं और दूध बेज़र और बेकीमत खरीदो। तुम किस लिए अपना रुपया उस चीज के लिए जो रोटी नहीं, और अपनी मेहनत उस चीज के वास्ते जो आसूदा नहीं करती खर्च करते हो। तो गौर से मेरी सुनो, और वो चीज जो अच्छी है खाओ, और तुम्हारी जान फरमी से लज्जत उठाए। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो और तुम्हारी जान जिंदा रहेगी। और मैं तुमको अपनी अहद यानी दाऊद की सच्ची नेमतें बख्शूंगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने सुनाए जाने पर जिंदा खुदा की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों तशरीफ रखिए। अज़ीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो हमने आज सुना, खुदा के कलाम में लिखा है, ऐ प्यासो, ऐ सब प्यासो, यानी सबका लफ्ज जो है वो इस चीज को जाहिर करता है कि वो जितने हैं तमाम दुनिया में रूहे जमीन पर, जितने इस बात की प्यास रखते हैं, जो जुस्तजू करते हैं, जो इस चीज को ढूंढ रहे हैं, जो प्यासे हैं। कोई भी प्यासा जाहिर है जब उसे प्यास लगती है तो वो पानी को ढूंढ रहा होता है, और जो भी कोई रूहानी प्यास रखता है वो रूह की खुराक को ढूंढता है। जो जिस्मानी पेट की भूख रखता है वो भी अपनी खुराक को ढूंढता है। तो जो भी कोई प्यासा है, जो चाहता है, इस पानी को पीना चाहता है, वो प्यासा है, वो ढूंढता है, और वो उस चीज की जुस्तजू करता है, ख्वाहिश करता है, उसका इरादा रखता है। तो यहाँ पे लिखा है, सब, किसी को उसमें से नहीं निकाला गया। ये नहीं कहा गया जो गंदे हैं वो मेरे पास ना आए, जो नहाए नहीं वो मेरे पास ना आए, जो अच्छा नहीं सोचते वो मेरे पास ना आए, जो बुरे हैं वो मेरे पास ना आए, बल्कि लिखा है, ऐ सब प्यासो। आगे क्या करना है ये खुदा जानता है। कौन गंदा है, कौन बुरा है, कौन अच्छा है, ये सब खुदा जानता है, जिसने पैदा किया है। वो हमारी सारी सरिश से वाकिफ है। तो भी जब वो पुकारता है, जब कोई बाप अपने बच्चों को पुकारता है, वो ये नहीं कहता कि वो फलां भी ना आए, फलां भी ना आए, फलां भी ना, और ये 2 आ जाए, और वो 2 उधर चले जाए, वो 2 उधर चले जाए, वो 2 उधर, मेरे पास ना आए। नहीं, जब कोई बाप अपने अंदर, उसके अंदर जब बाप का दर्द होता है, बाप अपने उस जलवे में आता है कि मैं बाप हूं और मेरी औलाद कहाँ है, जब वो महसूस करता है, जब वो दर्द रखता है औलाद के लिए, तो वो औलाद करके पुकारता है। वो ये नहीं कहता कि मेरा बेटा शहजाद किधर है, या मेरा बेटा फलां किधर है, बस मैं उसी से मिलना चाहता हूँ, बाकी मेरे घर ना आए, बाकी मेरे करीब ना आए। तो यहाँ पर जब खुदा बाप, जब हमने लास्ट टाइम में ये मैसेज सुना था, तो खुदा के खादम ने बताया था कि वाहिद दुनिया के अंदर एक मसीही कौम है जिसको ये एजाज हासिल है, जिसको ये इख्तियार हासिल है,
جس کو خدا نے یہ قوت دی ہوئی ہے اور جس کے اندر خدا نے یہ محبت رکھی ہوئی ہے, جس سے خدا سب سے زیادہ پیار کرتا ہے, اس کو خدا کہتا ہے کہ تم مجھے باپ یعنی ابا کہہ کر پکار سکتے ہو. تو یہاں پر وہی باپ آواز دیتے ہوئے کہتا ہے, اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ. اب پانی کیا ہے؟ پانی دنیا کے اندر وہ چیز ہے عزیزوں جو ہر طرح کی گندگی کو صاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. پانی وہ ہے کہ جب ابتدا ہوئی تو روح پانی پر جنبش کرتا تھا. دنیا نہیں تھی, کوئی چیز نہیں تھی, پانی تھا. جب خدا تھا تو خدا کا روح پانی پر جنبش کرتا تھا. آج بھی دنیا کے اندر خشکی کا اور پانی زیادہ ہے, اور پانی میں ایسی قدرت ہے کہ جو آپ کو اندر سے بھی واش کرتا ہے اور باہر سے بھی واش کرتا ہے. آپ کو دھونے کے لیے, آپ کو صاف کرنے کے لیے, آپ کی آنتوں کو دھونے کے لیے بھی پانی ڈسٹر واٹر جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے تاکہ اندر سے وہ بیماری کو گندگی نکل جائے. جب ہم پانی پیتے ہیں, جب ہم بیمار ہوتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے پانی کم پیتے ہو, پانی زیادہ پیا کرو, آپ کے گردے واش ہوں گے, آپ کا جگر کام کرے گا, آپ اندر سے واش ہو جائیں گے, آپ صاف ہو جائیں گے, آپ تندرست ہو جائیں گے, آپ صحت مند ہو جائیں گے. پانی کے اندر زندگی ہے. ہاللویا. تو وہ پانی کون ہے؟ کہاں سے آپ کو وہ پانی ملے گا جس کے لیے باپ کہتا ہے اے سب پیاسو کہاں ہو, میرے پاس آؤ, میں تمہیں پانی دوں گا. لکھا ہے اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ. پانی کہاں ہے؟ جو پانی صاف کرتا ہے, جو زندگی دیتا ہے, وہ پانی اپنے منہ سے اقرار کرتا ہے کہ میں زندگی کا پانی ہوں. ہاللویا. اس پانی کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. وہ پانی کون ہے؟ یسوع مسیح. ہاللویا. تو باپ کہتا ہے کہ پانی کے پاس آؤ, اور پانی کہتا ہے, پکار کر کہتا ہے کہ زندگی کا پانی تو میں ہوں. سامری عورت سے کیا کہا؟ اتنی گنہگار تھی, اتنے گناہ کرتی تھی, اتنی غلط طریقے سے زندگی گزارتی تھی, اور پانی نے خود بول کر کہا, اس نے کہا یہ کیا پیتی ہو, اس کنویں پہ آئی ہو, تم مجھ سے زندگی کا پانی مانگتی تو میں تمہیں دے دیتا, اور تم سے زندگی کی ندیاں جاری ہو جاتی. تو پانی خود کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ, اور خدا باپ کہتا ہے کہ ایسا پیاسو پانی کے پاس آؤ. یعنی میں نے تمہارے پاس اپنا بیٹا بھیجا ہے, میں اپنے بیٹے کو, اس پانی کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں جو تمہارے گناہوں کو دھو دے گا, جو تمہاری گندگی کو دور کرے گا, جو تمہیں پاک اور صاف کرے گا. میں وہ پانی دوں گا جس میں زندگی رکھی ہے. آپ زندگی اور کثرت کی زندگی پاؤ گے. تو یہاں پر یسایہ کی معرفت یہ وہ کلام ہے جو کئی سال پہلے خدا نے کلام کیا کہ ایک خدا کا بیٹا آئے گا, وہ پانی آئے گا جو لوگوں کی گندگی کو دھو دے گا. آگے کیا لکھا ہے, اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو. یہ وہ زندگی کا پانی ہے جو پیسوں کے بغیر ملتا ہے. آج تو آپ منرل واٹر لینے چلے جاؤ, بندہ حیران ہوتا ہے, یار ہے تو پانی, اس کے اندر تو کوئی جوس بھی نہیں ہے, کوئی فروٹ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. ایک سادہ پانی اتنا مہنگا ہے, 50 روپے کا پانی ہے کہ میں پیوں گا وہ بھی ایک گلاس. تو جو زندگی وہ پانی ہے, آپ ایک بار پیو کہ نکل جائے گا, ایک بار پشی کرے پانی کیا گیا, پھر دوسری بوتل, اتنے پیسے صرف پانی پیاس بجھانے کے لیے. اور زندگی کا پانی کہتا ہے میرے پاس آؤ. زندگی کا پانی جو خرید ہی کوئی نہیں سکتا, وہ پانی خود پکار کر کہتا ہے میرے پاس آؤ, میں تمہیں زندگی دوں گا, کثرت کی زندگی دوں گا, تمہاری گندگی دھو دوں گا, تمہیں پاک کر دوں گا, صاف کر دوں گا, اور بغیر پیسوں کے لکھا ہے, اور وہ بھی جن کے پاس پیسہ نہیں ہے زندگی کا پانی حاصل کر سکتے ہیں. دنیا کے اندر اگر زندگی کا پانی آپ وہ کہیں سے لے سکتے ہیں, کہیں سے فری, یعنی کہ فری آف کاسٹ اگر آپ مفت زندگی پا سکتے ہیں تو وہ یسوع مسیح ہے. اور دنیا کے اندر کوئی ایسا پانی نہیں, ورنہ تو یہ عام پانی, سادہ پانی اتنا مہنگا ہے. اگر آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو وہ اتنی سی ایک ڈرپ لگاتے ہیں اور وہ سارے چارجز ڈال کر وہ 1000-1500 کا پانی بن جاتا ہے, وہ 1 لیٹر پانی. تو پانی جو ہے وہ اس طرح نہیں ملتا جس طرح یہ پانی مل رہا ہے, اور وہ بھی وہ پانی جو کوئی خرید نہیں سکتا, جو کوئی اس کی قیمت نہیں دے سکتا. تو یہاں پر میرے عزیزوں, دنیا کے اندر وہ واحد ہستی یسوع مسیح ہے جو پکار کر کہتا ہے میرے پاس, اور کہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں,
کہیں آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں تو نہ آپ کو کمرے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو اچھے گھر کی ضرورت ہے، نہ آپ کو آسمان پر جانے کی ضرورت ہے، نہ پتال کے اندر جانے کی ضرورت ہے. آپ جہاں ہیں، گاڑی میں ہیں، گھر میں ہیں، باہر ہیں، جنگل میں ہیں، کہیں بھی ہیں، صرف آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ اے یسوع میں نے تجھے پکارا ہے، تو آ. تو وہ ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ موجود ہے، وہ حاضر و ناظر ہے، الفا و اومیگا ہے، اول اور آخر ہے، ابتدا اور انتہا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے حکومت کرتا ہے. وہ وہی ہے جو زمین کا سینہ چیر کر جی اٹھا اور قبر کے پھاٹکوں کو کھول کر باہر نکل آیا. وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہے، اس کے اندر زندگی ہے. اس نے زندگی پائی اور کثرت کی زندگی پائی، اور وہ کثرت کی زندگی دیتا ہے کیونکہ اس نے موت پر فتح پائی ہے. تو ہمیشہ کی زندگی صرف یسوع ہے. راہ، حق اور زندگی ہے، زندگی کا نور ہے، اچھا چرواہا ہے، زندگی اسی کے اندر ہے، اور کوئی زندگی کا سورس نہیں پایا جاتا. تو زمین کے اوپر اگر کہیں زندگی ہے تو وہ یسوع مسیح میں ہے. باقی سب باتیں کرتے ہیں، کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، کسی کے پاس ایسی قدرت نہیں. تو میرے عزیزو، یہاں پر لکھا ہے اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو. آگے لکھا ہے آؤ مول لو اور کھاؤ. فری مول لو. مول کیا ہے؟ پیسہ نہیں دینا، کچھ بھی نہیں دینا، صرف ایمان رکھنا ہے. اس کی قیمت محبت ہے. صرف پیار سے پکارے، بڑے پیار سے، دل سے پکارے، ایمان سے پکارے اے یسوع تو کہاں ہے؟ تو وہ آپ کے اندر ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، وہ آپ کا ہراول ہے اور چڑاول ہے. وہ آپ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے. وہ اپنی شفقت و قربت میں لے لے گا، وہ اپنی پناہ میں لے گا. وہ راحت، وہ تسلی، وہ واحد ایسی ہستی ہے جو غموں میں آپ کو، آپ کے درد کے اندر، آپ کے وہ اس تکلیف اور اس دکھ کے اندر خوشی کو پیدا کر سکتا ہے. تسلی، راحت، اطمینان، سکون اس کے اندر پایا جاتا ہے. کیونکہ دنیا کی ساری فکر چھوڑ کر، یعنی وہ کام جو آپ سے نہیں ہوتا، جو کوئی نہیں کر سکتا، جو کہیں آپ کو وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. آپ سمجھتے ہو کہ دنیا کے اندر یہ کوئی کام نہیں کر سکتا میرا، میں بڑی زندگی گزار چکا، یہ تو کام ہوتا ہی نہیں. وہ یسوع کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور اس کے آگے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو یہاں پر کہتا ہے کہ آؤ مول لو. مول اس کا کیا ہے؟ صرف محبت. فری، کچھ بھی نہیں ہے. دل سے، روح سے، جان سے پکارو اور کچھ نہیں کرنا. بس اپنے اندر یہ احساس پیدا کرو کہ یسوع تو موجود ہے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. اب میں کسی معبود کے پاس نہیں جاؤں گا. خدا کا کلام کہتا ہے جو غیر معبودوں کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کے غم بڑھ جاتے ہیں، لیکن جو یسوع کے پاس آتے ہیں وہ شفا پاتے ہیں، وہ صحت پاتے ہیں، وہ نوکری پاتے ہیں، وہ زندگی پاتے ہیں، زندگی کی روٹی کھاتے ہیں. ان کی فیملی، ان کی گھرانے کے اندر سکون آتا ہے، راحت آتی ہے، زندگی آتی ہے. میرے عزیزو، یہاں پہ اگلی آیت میں اگر ہم 3 آیت میں دیکھیں، یہ 2 آیت کی ہی ہے لائن ہے. ایک ہاں آؤ میں اور دودھ بے زر اور بے قیمت خریدو. یہی چیز اگر ہم مکاشفہ کے اندر دیکھیں تو 3 بات کے اندر لکھی ہے کہ آؤ مجھ سے سونا لے لو، آنکھوں میں ڈالنے کے لیے سرما لے لو. خدا اپنے کلام کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے پاس زندگی کا کلام ہے. تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے روشنی میرا کلام ہے، زندگی میرا کلام ہے، ہڈیوں کا روغن ہے، جان کی قوت ہے. وہ تمہارے لیے راحت ہے، قدموں کے لیے چراغ اور راہ، حق اور زندگی ہے. وہ تمہاری حفاظت کرے گا، وہ تمہیں راہ دکھائے گا، وہ تمہیں زندگی دے گا. ہتھوڑا کی مانند اثر اور تاثیر رکھتا ہے، وہ کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا. ایک بار یاد کر کے دیکھو، میرے کلام پر عمل کر کے دیکھو. یہاں بھی یہی بات ہے کہ وہ میں اور دودھ بے زر اور بے قیمت دے گا. میں اور دودھ، یعنی یہ وہ والی میں نہیں ہے جو ہم اکثر سمجھتے ہیں. یہاں پہ تو ہمارے جو لوگ مسیحی ہیں خدا کا کلام سمجھتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے. کچھ ایک اور پارٹی بھی ہے جو میں تو بہت جلد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید یہ دوسری والی میں ہے. وہ نہیں ہے. یہ میں کا مطلب ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن تو کافی ہے.
تو اس کا جو یہ والی وہ ہے جیسے جو ہم یسوع مسیح کے یہاں پر پاک میز لگاتے ہیں اور وہ شیرہ پیتے ہیں انگور کا، یہ پھلوں کے رس کو میں کہا جاتا ہے. اس میں ڈفرنٹ قسم کے فلیورز ہوتے ہیں. کسی بھی پھل کے رس کو آپ میں کہتے ہیں. پہلے میں بنائی جاتی تھی جوس، جس کو آپ بھی ہم جوس کہتے ہیں، فریش جوس بھی ہوتا ہے اور وہ کچھ اسٹور کیا ہوا جوس بھی ہوتا ہے. تو یہ والی وہ میں ہے. تو یہ جان کو راحت دیتی ہے، زندگی دیتی ہے، آپ کو سکون دیتی ہے. لکھا ہے دوسری آیت میں لکھا ہے تم کس لیے اپنا روپیہ اس چیز کے لیے جو روٹی نہیں اور اپنی محنت اس چیز کے واسطے جو آسودہ نہیں کرتی خرچ کرتے ہو. اب یہ ایک آیت ہے جو بڑا سا پہلے میں نے اس کو پڑھا تھا اور مجھے ان لوگوں کے لیے جواب خدا نے دیا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں جی جب ہم محنت سے پیسہ کماتے ہیں اس سے جو چیز خرید کر ہم کھاتے اور پیتے ہیں، زمین پر جتنی چیزیں ہیں وہ حلال ہیں، اور ہم اپنی محنت کے پیسے سے خرید کر کھاتے ہیں تو وہ حلال ہوتی ہیں. آپ کیسے کہتے ہو کہ وہ حرام ہے؟ جیسے کہ زیادہ ایشو جو تھا وہ تھا سگریٹ پر. یہ سگریٹ پہ بات ہوئی تھی کہ جی سگریٹ ہم جو پیتے ہیں یہ کیسے ہمارے لیے جو ہے وہ حرام ہے یا غلط ہے. تو یہ آیت پھر خدا نے مجھے دی تھی کہ وہ لوگ جو اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ کہاں خدا کے کلام میں لکھا ہے، تو یہاں پر وہ لکھا ہوا ہے یسایہ 55 باب کی 2 آیت میں کہ تم کس لیے اپنا روپیہ اس چیز کے لیے جو روٹی نہیں اور اپنی محنت اس چیز کے واسطے جو آسودہ نہیں کرتی خرچ کرتے ہو. اب آسودہ کرنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ آسودہ مطلب ہوتا ہے آپ کو راحت دیتی ہے، سکون دیتی ہے. جیسے کہ آپ کو جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے اندر انرجی پیدا ہوتی ہے، تو اس انرجی کو آپ کس لیے مطلب خدا کی قدرت ہے، خدا نے انسان کے لیے روٹی اناج پیدا کیا کہ انسان کھائے اور زندگی پائے اور جیتا رہے. تو یہ ایک سورس ہے جینے کے جسمانی زندگی گزارنے کے لیے. فروٹ خدا نے پیدا کیے، اناج پیدا کیا، وہ چیزیں جو خدا نے کہا کہ یہ کھاؤ، اور جہاں پر لکھا ہے کہ وہ چیز جو روٹی نہیں اور وہ چیز جو آپ کو آسودہ نہیں کرتی. آپ مجھے بتائیں کیا سگریٹ آسودہ کرتی ہے؟ نسوار آسودہ کرتی ہے؟ کون سی راحت دیتی ہے بھائی؟ جب کچھ دیر کھانے یا پینے کے بعد آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کون سا زہر کھا رہے ہو، یا آپ کے اندر کیا جمع ہو رہا ہے، گندگی بن رہی ہے بھائی، اندر سے تم ڈیمیج ہو رہے ہو، ختم ہو رہے ہو، خالی ہو گئے ہو، بیمار ہو گئے ہو. تو تب ہم سوچتے ہیں کہ کیسے. تو پھر وہ جب بتاتے ہیں اس وقت یقین کریں ایک دم سے ہم سوچتے ہیں یار میں خود اپنے لیے موت کو خرید کر میں اس کو استعمال کر رہا ہوں، زہر پی رہا ہوں، زہر کھا رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. تو وہ چند لمحوں کے لیے ہوتا ہے. جن لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ اتنی جلدی نہیں چھوڑتے، لیکن خدا چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. یہاں میرے ابو نے بھی ایک بار گواہی دی تھی کہ، اور میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے، کوئی 35-40 سال سگریٹ پینے کے بعد کافی زیادہ پیتے تھے، وہ دن میں 2-2 پیکٹ پی جاتے تھے. تو جب چھوڑا تھا خدا کا ایک خادم ملا تو اس نے کہا کہ یہ آپ چھوڑ دیں، یہ غلط چیز ہے، اس سے آپ کو برکت نہیں ملتی اور آپ کی روزی روٹی میں کمائی میں برکت نہیں آتی. تو ابو نے چھوڑی اور مجھے یاد ہے کہ صبح اٹھے تو ان کے پاس اس کے اندر ابھی بھی کچھ تھے، تو انہوں نے اس کو توڑا اور پھینک دیا. اب اس چیز کو بھی 20-22-23 سال ہو گئے ہیں چھوڑے ہوئے بھی. تو دیکھیں کیا ہوا ہے، اس کے بعد تو کچھ نہیں ہوا. ہاں یہ مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے کی تصویریں بھی ہم نے دیکھی تھی، اور ابو کو کھانسی اور پیٹ خراب رہتا تھا اور طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی. تو وہ جب سے چھوڑے ہوئے ہیں وہ ان کی اتنی زبردست صحت ہے. تو یہاں پر جو یہ بات لکھی ہوئی ہے یہ ان لوگوں کے جواب میں ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو چیز آپ کو آسودہ نہیں کرتی، فائدہ نہیں پہنچاتی، اور جو روٹی نہیں ہے، جو کھانے کی چیز خدا نے بتائی ہے وہ نہیں ہے اس کے. اب دیکھیں یہ خدا نے پیدا نہیں کی، سگریٹ خدا نے نہیں بنائی، اور خدا نشہ بازوں کو منع کرتا ہے نشہ کرنے سے، یہ ایک نشہ ہے. تو یہ انسان نے جیسے کہ نسوار خدا نے کہا تھا، کس کو اس نے حکم دیا تھا کہ جا کے نسوار بناؤ. دیکھیں یہ چیزیں خدا نے نہیں بنائی، لوگوں کے اپنے فارمولے ہیں، اپنے بچنے کے لیے وہ بھائی دیکھیں وہ خدا نے چیزیں پیدا کی تھی تو
वो उसने कहा था तो वो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लोग बड़ी कहानियां सुनाते हैं, लेकिन जब आप ये चीज जो असुदा नहीं करती, आपको नुकसान देती है, उसके लिए मना किया गया है। और खुदा के कलाम में कहाँ लिखा है, ये आपके सामने है। तो मेरे अजीजों, जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो लिखा है कि उस चीज के लिए पैसा, अपनी मेहनत का पैसा खर्च ना करो जो आपके लिए भलाई पैदा नहीं करती। आगे क्या है, तुम गौर से मेरी सुनो और वो चीज जो अच्छी है खाओ और तुम्हारी जान फरबी से लज्जत पाए। ये फरबी लफ्ज जो है, इसका मतलब है जिससे आपकी जान अच्छी हो, सेहत अच्छी हो, ग्रोथ करे, आप हेल्दी हो जाए। हेल्दी मतलब समझते हैं सेहतमंद होना। मैं नहीं समझता कि कोई शख्स जो नशा करता है वो सेहतमंद होगा। डॉक्टर भी यही कहता है, साइंस भी यही कहती है। पता नहीं ये इनकी अपनी साइंस क्या कहती है, जो इसका डिफेंस करते हुए कहते हैं कि ये चीज तो इस तरह है, जिस तरह हम कमाते हैं, इस तरह बनाते हैं, इस तरह हम खाते हैं, पीते हैं। कि कहाँ पे खुदा के कलाम में यहाँ पे लिखा है, ऊपर लिखा है कि जो चीज आपको असुदा नहीं करती, राहत नहीं देती, सुकून नहीं देती, और जो चीज आप पर फरबी यानी उसमें लज्जत नहीं, फरबी नहीं, जैसे कि आप गोश्त खाते हैं तो वो आपको, वो प्रोटीन का एक सोर्स है। आप प्रोटीन खाते हैं, आपकी बॉडी को जरूरत है उस चीज की, कैल्शियम की जरूरत है, विटामिन डी की, जैसे विटामिन होते हैं, चीजों की जरूरत है। कहाँ पे ये लिखा है, कहाँ पे आपको डॉक्टर ये बताता है कि तुम्हें सिगरेट की जरूरत है? हाँ भाई, तुम स्वाद क्यों नहीं खा रहे? अच्छा चलो जाओ, ये मैं ब्रांड लिख के दे रहा हूँ, इस ब्रांड की जाके स्वाद ले लो और वो खाओ। कभी किसी डॉक्टर ने, किसी भी हकीम तबीब ने जो सेहत के हवाले से आपको गाइड करते हैं, किसी ने कोई किसी ब्रांड का सिगरेट भी लिख के दिया होगा? तो ऐसी चीजें लोग अपने पास से बनाते हैं, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। बड़ी लोग इस पे बहस करते हैं। और यहाँ पे ये वो आयत है जहाँ पे साफ साफ लिखा है, जो आपकी सेहत के खिलाफ है, जो आपको राहत नहीं देती, ना उसके लिए अपना पैसा खर्च करो और ना उस चीज को खरीदो, ना खाओ, ना पियो, बल्कि इन चीजों से दूर रहो। तो 3 आयत में लिखा है, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो और तुम्हारी जान जिंदा रहेगी, और मैं तुमको अपनी अहद यानी दाऊद की सच्ची नेमतें बता। अब दाऊद की नेमतें कौन सी हैं? दाऊद की नेमतें कौन सी हैं? दाऊद की नेमतें हैं, मुकाशफा के अंदर लिखा हुआ है यीशु मसीह के बारे में कि वो दाऊद की असल और नस्ल में सुबह का चमकता हुआ सितारा, यहूदा का बब्बर है। यीशु मसीह है दाऊद की नेमतें। और यीशु मसीह ने कहा कि ये काम करो। मेरे अजीजों, हमें जरूरत है कि जमाना इस हालात के अंदर, जबकि इंसान रोटी ही पूरी नहीं कर सकता, तो बाकी चीजों को अवॉइड करें, दूर करें। खुदा का कलाम कहता है कि बाकी चीजें इतनी जरूरी नहीं है। पहले तुम खुदा की बादशाही को तलाश करो और बाकी चीजें तुमको मिल जाएंगी। तो दाऊद की जो सच्ची नेमतें आपको मिलने वाली है वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह के अंदर खुदा की तमाम नेमतें मौजूद हैं। जिंदगी है, बरकत है, आसूदगी है, राहत है, तसल्ली है, और वही सब कुछ है। जब यीशु मसीह के पास आप आएंगे, इन चीजों को आप छोड़ते जाएंगे। मैंने आपको कई बार, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो यीशु मसीह के हकीकी फॉलोवर हो जाते हैं, वो वाकई इन चीजों से दूर, उनको कोई किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती कि ये मैं छोड़ नहीं सकता, ये मैं छोड़ के कहां जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, तो कुछ भी नहीं होगा। जब आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लाएंगे, दाऊद की अच्छी और सच्ची नेमतें हासिल कर लोगे, सारी बरकतें आपको मिल जाएंगी। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत आगे। एक लेडी सिगरेट पी ली थी, मुझे सिगरेट क्यों पी? डॉक्टर ने क्या सिगरेट पी लिया था?